दिल के मौसम पार्ट 2। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने तायराना नज़र सब पर डाली। वली के सिवा सब मौजूद थे। वली कहाँ है? उन्होंने आमना से पूछा, मगर वो खामोशी से प्लेट पर झुकी रही। वो दोपहर से अपने कमरे में है। इतनी बार दरवाज़ा नॉक किया लेकिन बाहर नहीं आया। अलीज़ा के जवाब पर उन्होंने परेशानी से घड़ी को देखा। 7 घंटे गुजर चुके थे। तुम लोगों ने उसे बुलाया नहीं? जाओ विक्की, भाई को बुला कर लाओ। आप जानते हैं वो किसी के बुलाने से नहीं आएगा, बल्कि 2 बार अलीज़ा को डांट चुका है। आमना के लहजे में दबा दबा गुस्सा महसूस करके वो खुद ही बेचैन होकर उठे। 2 बार दस्तक देने के बाद वो खुद ही हैंडल घुमाकर अंदर आ गए। वो औंधे मुँह बिस्तर पर लेटा हुआ था। वली, खाने पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनके पुकारने पर भी जब वो यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा तो वो उसके करीब आकर बोले, बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते, फिर खाने से क्या नाराज़गी। उन्होंने उसका सर सहलाते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, लेकिन उनके कई दफ़ा पुकारने पर भी वो यूं ही बेसुध पड़ा रहा। तो उन्होंने उसके अतराफ़ में नज़र दौड़ाई। तकिए के पास नींद की गोलियां बिखरी थीं। उन्होंने घबरा कर वली का चेहरा देखा। वसी, जल्दी आओ। उनकी चीख पर सारे घर वाले चौंक उठे और भागते हुए कमरे की तरफ आए। वसी, उठाओ इसे, अस्पताल लेकर जाना है। सबके साथ वसी भी हैरत से उन्हें देख रहा था। पागलों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नींद की गोलियां खा ली हैं इसने। उनकी तेज भरी आवाज़ पर वो जैसे होश में आया। उनके जाने के बाद अलीज़ा बेख्तियार आमना के गले लगकर रोने लगी, जबकि वो खुद अब तक उसके इतने शदीद रद्द-ए-अमल पर हैरान थी। दवाइयाँ अलीज़ा को पकड़ाकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कल रात से मुसलसल जागने से अब सर और आंखें भारी हो रही थीं। जूते उतार कर वो अभी लेटा ही था कि तौफीक साहब की आवाज़ सुनकर उठ बैठा। सोने लगे थे? जी, पर आप बताएं, कोई काम है? काम कोई नहीं है, बस तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो खामोशी से उनका चेहरा देखने लगा। अब तुम बड़े हो गए हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें किसी पिछली बात का हवाला देकर कुछ वाज़ेह किया जाए। मेरे बेटे तुम भी हो और वली भी, लेकिन वली जज्बाती भी है और ज़िद्दी भी। और आज की उस हरकत से तुम्हें उसकी नेचर का अंदाज़ा हो गया होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से किसी को कुछ हो। वली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो अभी तक वही सब कबूल नहीं कर पा रहा, हालांकि अलीज़ा और फरीहा भी हैं। खैर, ये सब कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम समझदार बेटे हो। वली से मैं सिलसिले में कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो समझेगा। इसीलिए आज तुमसे बात कर रहा हूँ। वली और तुम भाई हो, लेकिन वली अब तक सगे सौतेले के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम उसे भाई समझकर उसकी ज़िद को नज़रअंदाज कर दिया करो। वली तो नहीं समझता, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है। मुझे यकीन है पूरा कि तुम मेरी खातिर, अपने भाई बहन की खातिर वली की बातों को नज़रअंदाज कर दोगे, उसकी ज़िद को नज़रअंदाज कर दोगे। अपने कंधे पर उनके हाथ का दबाव महसूस करके उसने झुका हुआ सर उठा के उन्हें देखा। मैं कोशिश करूँगा डैडी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। उसका गाल थपकने के बाद उन्होंने उसे साथ लगा लिया। घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का फजल है। इरम के पूछने पर वो खुलकर मुस्कुराए। अलीज़ा को क्यों नहीं लाए? उरूबा उसी का इंतज़ार कर रही थी। आज विक्की के फ्रेंड्स डिनर पर आ रहे हैं, इसलिए माँ की मदद के लिए रुक गई। कल उसे ले आऊँगा। अलीज़ा भाभी से बहुत प्यार करती है। इरम की इस बात पर तौफीक साहब आसूदगी से मुस्कुराए। इसका सारा क्रेडिट आमना को जाता है। इस बात का तो मैं पहले दिन से इकरार करता हूँ कि वो दिल की बहुत अच्छी है। बहुत बड़ा ज़र्फ़ है उसका। बच्चों का भी आपस में काफ़ी प्यार है। बस कभी कभी वली की तरफ से परेशान हो जाता हूँ। जो चाहता है, जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है, उसी वक्त पूरी कर देता हूँ। हत्ता कि आमना भी दूसरे बच्चों की निस्बत उसका ज़्यादा ख्याल रखती है। कभी कभी तो वो ज़िद में अपना ही नुकसान कर लेता है। FSC में इतने अच्छे मार्क्स लिए थे उसने। मैंने कहा मेडिकल में एडमिशन ले लो, लेकिन मेरी ज़िद में उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। और जब मैं उसके लिए मुतमईन होने लगा तो उसे छोड़कर BCom में एडमिशन ले लिया। अब MBA भी वो वसी की ज़िद में कर रहा है। चले भैया, जो भी है, कम से कम तालीम तो उसकी अच्छी जा रही है ना। अब दोनों लड़ते तो नहीं? नहीं, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वली तो खैर वैसा ही है, अलबत्ता वसी इस मामले में अपनी माँ पर गया है। उनके मुस्कुराने पर इरम भी मुस्कुरा दी। पर भैया, मैंने देखा है बाज़ दफ़ा वली वसी के साथ काफ़ी ज़्यादती कर जाता है। अब अगर वसी चुप है तो आपको वली को समझाना चाहिए। वली की तरह वसी भी आपका बेटा है। मैं जानता हूँ इरम,
میں نے ولی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر وہ خود کو اذیت دینا شروع کر دیتا تھا اور اسے تکلیفوں میں زیادہ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ جیسا بھی ہے مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ تم کبھی غور کرنا، وہ بالکل شیزانہ کی کاپی ہے۔ جس طرح اس کے سامنے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا نا، اسی طرح ولی کی خوشی کے آگے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ارم نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ اسے اکیلے آتا دیکھ کر جس طرح عروبہ کا جگمگاتا چہرہ تاریک ہوا تھا، اس نے علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اتنی سڑی ہوئی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اینگری ہیرو کو لے کر آئی ہوں۔ علیزہ کے کہتے ہی وہ کھلکھلاتی اس کے گلے لگ گئی۔ بڑی غلط جگہ سر پھوڑ رہی ہو۔ ہمیشہ کی طرح وہ نصیحت کرنے سے باز نہیں آئی اور ہمیشہ ہی کی طرح وہ لاپرواہی سے بولی، چھوڑو بھی یار، محبت بھی کبھی سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ بے شک تمہارا اکڑو بھائی ابھی مجھے گھاس نہیں ڈال رہا، لیکن مجھ سے بچ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ وہ بھلا کیسے؟ پہلے تو ایسے کہ مجھے اپنی خاموش محبت پر کافی یقین ہے۔ دوسرا، ماموں، ممانی، وکی، وسی، فریحہ اور خاص طور پر تم میرے ساتھ ہو۔ بس بس، وسی آیا ہے؟ وہ کیوں نہ آتا، میرے بچپن کا دوست ہے، گفٹ سمیت آیا ہے۔ تمہارے کنجوس بھائی کی طرح خالی ہاتھ نہیں آیا۔ میرا بھائی آ گیا، تمہارے لیے یہی سب سے بڑا گفٹ ہونا چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے، پر وہ ہے کہاں؟ میرا خیال ہے پھپھو کے پاس بیٹھا ہے۔ اچھا اسے ڈرائنگ روم میں لے آؤ، میری فرینڈس کو بھی اس سے ملنا ہے، پر اسے بتانا نہیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ پلیز میری خاطر۔ وہ علیزہ کا گال تھپ تھپا کر فوراً ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔ علیزہ لاؤنج میں آ گئی۔ تم اکیلے بیٹھے ہو؟ پھپھو کہاں ہے؟ فون آیا تھا ان کا۔ بہرحال میں چلتا ہوں، تم وسی یا وکی کے ساتھ آ جانا۔ ولی سینٹرل ٹیبل سے چابیاں اٹھا کر بولا، اب یہاں آئے ہو تو روبا کو وش کرتے جاؤ نا۔ وہ علیزہ کو دیکھنے لگا۔ چلو۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ ولی ہیں؟ وہ فریحہ سے بات کر رہا تھا جب ایک نسوانی آواز پر حیران سا ہو کے سیدھا ہوا۔ ہائے، میں شرمین ہوں، عروبہ کی فرینڈ۔ اس کے مسکرانے پر ولی نے اس کے پیچھے مسکراتی ہوئی عروبہ کو دیکھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اچھا، ویسے آپ کے چہرے سے تو نہیں لگتا۔ اس کے قہقہے پر ولی نے بیزاری سے دیکھا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی فیور چاہیے، پلیز ذرا یہ فارم تو فل کر دیں۔ کس سلسلے میں ہے یہ؟ کوئی خاص سلسلہ نہیں، بس میں ہر ہینڈسم شخص سے یہ فارم ضرور فل کرواتی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی عروبوں سے کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے فارم تو فل کرنے دو۔ علیزہ، مجھے چھچوری حرکتیں بالکل پسند نہیں۔ پلیز ولی، اتنا بھی روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے فارم فل کیا ہے۔ وہ علیزہ پر ایک نظر ڈال کر فارم فل کرنے لگا۔ ارے، آپ کا برتھ ایئر تو بالکل سیم ہے۔ فارم پڑھتی شرمین نے بہت حیرت سے ولی اور وسی کو دیکھا۔ آپ دونوں ٹوئنس ہیں کیا؟ اس کی حیرت کو وہ سب انجوائے کر رہے تھے۔ یہی سمجھ لو۔ وسی نے مسکرا کر اس کا حیران چہرہ دیکھا۔ پر ولی 4 ماہ بڑا ہے آپ سے۔ وہ الجھ کر بولی تو اس کے ساتھ باقی سب بھی ہنس پڑے۔ ولی نے گہری نظر وسی کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ یہ میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو وہ سب جو مسکرا رہے تھے ان کی مسکراہٹیں یکدم غائب ہو گئیں، جبکہ اس کے سخت لہجے پر شرمین بھی کنفیوز ہو کر عروبہ کو دیکھنے لگی جو شرمندگی سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ خدا حافظ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ چلو یار، اب کیک کاٹو۔ اس ٹینشن سے بھرپور خاموشی کو وسی نہیں توڑا۔ برسوں میں پنڈی جا رہا ہوں خالہ، اور ماموں سے ملنے کے لیے، چلو گی؟ نہیں، میرا کوئی موڈ نہیں۔ ولی کے سوال پر وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، وہ لوگ ہر بار تمہارا اتنا پوچھتے ہیں، تم جاتی کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ 1-2 دفعہ جا کر ہی میرا دل بھر چکا ہے، ان لوگوں کو سوائے ماما کی برائی کے اور کچھ نہیں آتا۔ وہ ہمارے اپنے ہیں، جبکہ جنہیں تم ماما کہتی ہو وہ ہماری ماں نہیں، سوتیلی ماں ہے۔ ولی کے تلخ انداز پر وہ جو استری شدہ کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ سوتیلی وہ تمہیں لگتی ہوں گی، مجھے نہیں۔ جس ماموں کو تم اپنا کہہ رہے ہو صرف ہماری ممی کے کزن تھے، جبکہ خالہ جو ہماری تائی بھی لگتی ہیں، میں نے تو ان میں بھی اپنوں والی کوئی بات نہیں دیکھی، صرف ماما کی برائی ہی کرتی رہتی ہیں وہ تو۔ ہاں تو برائی والی بات ہوگی اسی لیے تو کرتی ہوں گی۔ علیزہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جو کوئی کچھ کہتا ہے وہی تم مان لیتے ہو۔ اتنا عرصہ تو ہم ممی کے ساتھ نہیں رہے جتنا عرصہ ماما کے ساتھ رہے ہیں۔ میں نے کبھی ان کے منہ سے ممی کا ذکر نہیں سنا، نہ اچھا نہ برا۔ اگر ماما سوتیلی ماں کا کردار ادا کرتی تو آج میں اور تم اس طرح اتنے اعتماد سے معاشرے میں سروائیو نہ کرے ہوتے۔
وہ اپنا سوتیلاپن اس لیے نہیں دکھا سکی کیونکہ وہ پاپا سے ڈرتی تھیں. اگر وہ ہمیں کچھ کہتی تو پاپا انہیں گھر سے نکال دیتے. اگر انہیں پاپا کا ڈر ہوتا نا تو وہ پاپا کے جانے کے بعد ہمیں سوتیلے ہونے کا طعنہ دے سکتی تھی. فریحہ تم سے چھوٹی ہے پر سمجھدار ہے. میں جانتی ہوں تمہیں کون بھڑکاتا رہتا ہے. ہر وقت اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کر تم اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی برباد کر دیتے ہو. وسیع اور وکی سے بھی تو لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم ان کے سوتیلے ہیں. وسیع سے تم کتنا روڈ بیہیو کرتے ہو. کبھی اس نے پلٹ کر تمہیں جواب دیا؟ تمہارا سگا بھائی میں ہوں یا وہ؟ ولی کو بھی اب غصہ آ گیا. یہ سگا سوتیلا پن تمہیں پتا ہوگا. مجھے صرف اتنا پتا ہے جتنے تم میرے اپنے ہو اتنا ہی وہ بھی میرا اپنا ہے. تو پھر دفع ہو جاؤ اپنے اس سگے کے پاس. مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں. وہ ہاتھ میں پکڑی اس کی شرٹ زمین پر پٹک کر باہر نکل گئی. کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے. ولی نے سرسری نظر توفیق صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے وسیع پر ڈالی اور کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس نے نظریں ٹی وی پہ جما دی. آپ پوچھیں اس سے کہاں آوارہ گردی کرتا ہے. کیوں بھائی برخوردار؟ اب تمہاری ہر وقت یہی شکایت ملتی ہے. تم گھر پر کم ٹکتے ہو. بہت ہو گئی موج مستی. اب پریکٹیکل لائف میں آ جاؤ. آمنہ کی شکایت پر انہوں نے غصہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وسیع کے ساتھ ساتھ وکی اور علیزہ بھی ہنس پڑے. میں بور ہو رہا ہوں ڈیڈی. سوچ رہا ہوں فیکٹری آنا شروع کر دوں. آمنہ نے بے اختیار سکون کا سانس لیا. لو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. لیدر والی فیکٹری کا چارج تم سنبھال لو. ولی تم جو کل ڈیل کرنے والے ہو اس کی تیاری کر لی؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں؟ یہ کام بھی آپ اپنے اس بیٹے کو دے دینا. آمنہ نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. لیکن ولی یہ کام تمہارا ہے. سوری پاپا. وہ ایک دم کھڑا ہو گیا. اگر اس نے فیکٹری آنا شروع کیا تو چاہے وہ میری فیکٹری ہو یا لیدر والی فیکٹری میں کسی فیکٹری میں قدم نہیں رکھوں گا. وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا کر باہر نکل گیا جبکہ وسیع کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. اس کی بالکل غیر ارادی نظر آمنہ کے سرخ چہرے پر پڑی تو وہ چونک کر وکی اور علیزہ کے اترے ہوئے چہرے دیکھنے لگا. اٹس اوکے ڈیڈی. میں نے ماما اور آپ کی خاطر بزنس جوائن کرنے کا سوچا تھا کیونکہ ماما چاہتی تھی کہ میں برسر روزگار ہو جاؤں تاکہ وہ لڑکی ڈھونڈ مہم شروع کر سکیں اور آپ کی خاطر اس لیے کہ آپ کا برڈن کم ہو جائے ورنہ میں تو 9 to 5 جاب میں انٹرسٹڈ تھا. توفیق صاحب اس کے مسکراتے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے لیکن وسیع ڈونٹ وری ڈیڈی اٹس اوکے. اس نے ان کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. کچھ دیر بعد آمنہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا. تم نے فیکٹری جانے سے منع کیوں کیا؟ آمنہ بے حد سنجیدہ تھی. ماما میں نے بتایا نا کہ فیملی بزنس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جھوٹ مت بولو وسیع. تم نے خود کہا تھا کہ تم فیکٹری جانا چاہتے ہو. ماما تمہارا انٹرسٹ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. بس میں چاہتی ہوں کہ تم فیملی بزنس میں انوالو ہو. یہ فیکٹریاں تمہارے باپ کی ہیں. صرف ولی ہی ان کا بیٹا نہیں. تم اور وکی بھی ہر چیز میں برابر کے حقدار ہو. ان کے لہجے میں غصہ محسوس کر کے ولی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے انہوں نے غصے سے جھٹک دیا اور جب دوبارہ بولی تو ان کی آواز بھررائی ہوئی تھی. یہ اب سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. ولی زیادتی پر زیادتی کرتا جاتا ہے. تمہارے حصے کی ہر چیز چھین لیتا ہے پر تم بولتے نہیں ہو. میں تمہیں اپنی خواہشیں دباتے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بیٹا. تم اتنا سب کچھ کیوں برداشت کرتے ہو؟ ماما تکلیف اب مجھے ہو رہی ہے. آپ جانتی ہیں میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی نہ ہی میں کوئی بچہ ہوں کہ کوئی میری چیز مجھ سے چھین لے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ڈیڈی کی خاطر میں ولی کی کڑوی باتیں برداشت کر لیتا ہوں. اپنی خواہشوں کو دبا رہا ہوں. ولی مجھ سے جو بھی چیز ضد میں یا کسی بھی وجہ سے لیتا ہے میں آرام سے اسے دے دیتا ہوں کیونکہ میں اس طرح کی دوسری لے سکتا ہوں. اب اتنی سی بات پر میں لڑ کر یا ضد کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا. ہماری لڑائیوں سے ڈیڈی کو, آپ کو, میری بہنوں کو, بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. کیا میں ان کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ تمہاری بہنیں اس کی بہنیں نہیں؟ آمنہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا. ماما اگر اسے اس بات کا احساس نہیں تو کم از کم میں تو اس کی طرح بے حس نہیں بن سکتا نا. وہ مسکرایا لیکن آمنہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی. اگر ولی نے اپنے باپ سے خواہش کر دی کہ تمہیں جائیداد میں حصہ ہی نہ دے تو؟ آمنہ کے لہجے میں اندیشے تھے. وسیع انہیں سمجھ رہا تھا. توفیق صاحب کی ولی کے لیے اندھی محبت سے وسیع سمیت سب واقف تھے. وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر ہوا تو تب کی تب دیکھی جائے گی. اس کے ہلکے پھلکے انداز پر آمنہ خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی. ماما آپ کسی بھی بات کو سوچ کر پریشان نہ ہو. میں اپنے حق کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں.
اس کے مضبوط لہجے پر پہلی بار ان کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور جلد ہی وہ دونوں اس کو بھی نظر آ گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بیٹھتے ہی ان دونوں نے اسے گھورنا شروع کر دیا۔ سوری یار، میں لیٹ ہو گیا۔ وسیع نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ یہ تو تم مان لو یار کہ تم انتہائی فضول آدمی ہو۔ MBA کیے ہوئے ہمیں 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، اور میں گن کر بتا سکتا ہوں کہ ان 1.5 سالوں میں ہم 6 نہیں تو 7 بار ملے ہوں گے۔ میں ایک برسر روزگار بندہ اپنے اتنے ٹف شیڈول سے ٹائم نکال لیتا ہوں، اور تم دنیا کے آخری فارغ آدمی، تمہیں 100 فون کرے تو اپنا دیدار کرواتے ہو۔ بڑے لوگوں کو 100 کام ہوتے ہیں یار۔ سبحان کے غصیلے انداز پر وہ بڑی عاجزی سے بولا تو سبحان نے بلا جھجک ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ وسیع نے بے ساختہ کندھا سہلانے کے بعد خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھ رہی ہو اپنے کزن کو؟ ہاتھا پائی پر اتر آیا ہے۔ بڑا اچھا کر رہے ہیں، تمہیں لیٹ آنے کی سزا دے رہے ہیں۔ صاحبہ کی حمایت پر وسیع نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ اگر لڑائی ختم ہو گئی ہو تو کچھ آرڈر کریں؟ وسیع نے مینیو کارڈ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ اچھا، تو تم اپنی جاب پر سیٹ ہو گئے ہو؟ آئس کریم کھاتے ہوئے وسیع نے شرارت سے سبحان کو دیکھا۔ جلے پر نمک چھڑک رہے ہو؟ اس کے تپے ہوئے لہجے پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ سبحان کو 9 to 5 کی جاب سے کتنی چڑ ہے۔ تم اپنی سناؤ۔ کچھ خاص نہیں یار۔ تم تو اپنی فیکٹری جوائن کرنے والے تھے نا؟ صاحبہ نے پوچھا۔ ہاں، سوچا تھا، لیکن تم لوگ جانتے ہو مجھے جاب زیادہ پسند ہے۔ پھر اب تم کیا کرنے والے ہو؟ دیکھو، اچھا سنو، ایک بینک میں 2nd گریڈ آفیسر کے لیے 2 ویکینسیز آئی ہیں، بہت زبردست سیلری پیکیج ہے۔ میں نے تو اپنی CV بھجوا دی، تم بھی ٹرائی کر لو۔ تم جاب کرو گی؟ اب کے وسیع نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو حرج کیا ہے؟ میں نے MBA اس لیے تو نہیں کیا کہ گھر بیٹھ جاؤں۔ کیوں تم دونوں کسی حقدار کی کرسی مار رہے ہو؟ امیر باپ کی اولادوں، جاؤ اپنے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالو۔ سبحان کے جلنے کے انداز پر ان دونوں نے ایک ساتھ اسے گھورا۔ اپنے باپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیوں کسی حقدار کی کرسی پر قابض ہو؟ صاحبہ نے دانت پیس کر اپنے ماموزات کو دیکھا۔ بھائی میری تو مجبوری ہے نا۔ سارے جہان کی بیچارگی اپنے چہرے پر طاری کر کے اس نے کہا۔ تو ہمارا شوق ہے۔ وسیع نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ہنس پڑے۔ سبحان سے اس کی دوستی 1st ایئر میں ہوئی تھی اور MBA تک ان کی دوستی کافی مضبوط ہو گئی تھی، جبکہ صاحبہ سے اس کی پہلی ملاقات MBA میں ہوئی۔ وہ سبحان کی کزن تھی، کافی دوستانہ فطرت کی مالک تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھی کافی بے تکلفی سے بات کرتی، لیکن وہ کافی ریزرو رہتا۔ شروع سے ہی کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود اس نے لڑکیوں کی لاکھ پیش قدمی کے باوجود ان سے دوستی نہیں کی، لیکن صاحبہ سے مل کر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک مختلف لڑکی ہے۔ آج صاحبہ کا شمار اس کی بہترین دوستوں میں ہوتا تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو بہت ایکسائٹڈ تھی، کیونکہ وہ پہلی بار خالد ماموں، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی سے مل رہی تھی۔ اس نے پھر خالد ماموں کو دیکھا جو عمر میں توفیق ماموں سے چھوٹے تھے، لیکن لگ ان سے بڑے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سمرا تھوڑی دیر بعد اونچی آواز میں ہنس کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ ان کے دائیں طرف رکھے صوفے پر علیزہ اور فریحہ کے درمیان اس کی کزن یعنی خالد ماموں کی اکلوتی بیٹی سونی بیٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ جب سے آئی تھی عروبہ نے اسے بہت کم بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسلسل جھیپی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بالکل سامنے سنگل صوفے پر بیٹھا قہقہے لگا کر ہنستا ہوا وہ ولی تھا۔ کتنی دیر تک تو وہ حیران رہی۔ اس کے بعد سے اب تک وہ خاموش تھی۔ اس سے نظریں ہٹا کر اس نے علیزہ کو دیکھنا چاہا، تبھی اس کی نظر اندر داخل ہوتے وسیع پر پڑی۔ وہ بھی اتنا ہی حیران تھا جتنی وہ تھی۔ شاید اس نے بھی ولی کا قہقہا سن لیا تھا۔ لو خالد، وسیع بھی آ گیا ہے، یہ تمہارے چاچو ہیں۔ اب وہ وسیع سے گلے مل رہے تھے۔ توفیق بھیا، یہ تو ہو بہو آپ کی کاپی ہے، اتنا ہی ہینڈسم۔ وہ اسے ساتھ لگائے بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاء اللہ کہو خالد۔ توفیق صاحب نے مسکرا کر وسیع کو دیکھا۔ یہ تمہاری چچی اور یہ سونی ہے۔ عروبہ نے ایک بار پھر بغور اسے دیکھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے وسیع کو سلام کیا۔ وسیع کے بیٹھتے ہی ایک بار پھر باتیں شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ وسیع کی موجودگی نے بھی ولی کی خوش مزاجی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ وسیع نے اشارے سے اس کا حال پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد اس کا فون آیا تو وہ باہر نکل گیا۔ فریحہ سونی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ بھی غیر محسوس طریقے سے باہر نکل آئی۔ میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہی ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ علیزہ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔
وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ایسے ہی کیا؟ اور یہ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے اس سے پوچھا۔ تم نے محسوس کیا ولی آج کتنا خوش ہے؟ ہاں تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ بلکہ خوشی کی بات ہے نا کہ ولی ہنستا بھی ہے۔ اس کی خوشی کی وجہ ماموں خالد کی فیملی ہے۔ ہاں تو ظاہر سی بات ہے، اس کے 10 رشتے بنتے ہیں۔ عروبہ نے بغور ہنستی علیزہ کو دیکھا۔ سونی کو دیکھا، کتنی پیاری ہے۔ اب علیزہ نے غور سے عروبہ کا چہرہ دیکھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جیلس ہو رہی ہو؟ وہ بھی اپنی کزن سے؟ علیزہ پلیز، کہیں ولی کی خوشی کی وجہ سونی تو نہیں؟ عروبہ کے اترے ہوئے چہرے کی وجہ اب علیزہ کی سمجھ میں آئی۔ اس نے شرارت سے عروبہ کو دیکھا، لیکن اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر اس نے کسی بھی شرارت سے گریز کیا۔ تم خود دیکھو علیزہ، اتنے سال خالد ماموں اس گھر میں نہیں آئے۔ چلو ممی تو نانا جی کی وجہ سے ناراض تھی نا، پر توفیق ماموں تو پنڈی جاتے تھے، وہ خالد ماموں کو یہاں لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ولی انہیں یہاں لے آیا، صلح ہو گئی، اچھی بات ہے۔ لیکن اب سونی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، کہیں صلح کے پیچھے ولی کا کوئی اور مقصد تو نہیں؟ تمہیں یاد ہے نا وہ پنڈی کتنے شوق سے جاتا تھا؟ اس کے دل میں جو اندیشہ جاگا تھا اس نے اس کی آنکھیں لبالب بھر دیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر علیزہ پریشان ہو گئی۔ بے فکر رہو، میرے بھائی بڑے شریف ہیں، تو کیا میں شریف نہیں؟ اس کے سوال پر علیزہ گڑبڑا گئی۔ بات شرافت کی نہیں، پسند کی ہے۔ اگر ولی سونی کو پسند کرتا ہو تو میرا کیا ہوگا؟ اب کی بار آنسو اس کی آنکھوں سے باہر نکل آئے۔ بالکل پاگل ہو تم عروبہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی چھوٹی ہے، اپنی فری جتنی ہے۔ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 2nd ایئر میں ہے وہ۔ ایک بات کہوں، میرا یقین کرو گی؟ عروبہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ولی اور سونی میں ایسا کچھ نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ تم نے غور نہیں کیا کتنی شرمیلی طبیعت ہے اس کی؟ ولی کو ایسی لڑکیاں بالکل اٹریکٹ نہیں کرتی۔ وہ خود جس طرح کا بولڈ ہے نا، ویسی ہی لڑکیاں اس کو پسند ہیں۔ علیزہ کی تسلی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ ایک بات اور، سونی بے شک پیاری ہے، پر تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ بے فکر رہو، تمہاری جگہ میں کسی کو نہیں لینے دوں گی۔ اور پلیز اندر جا کر اسے گھورنا مت، پہلے ہی بیچاری اتنا نروس ہو رہی تھی۔ اچھا بس نا۔ عروبہ نے شرمندہ ہو کر اسے ٹوکا اور اس سے پہلے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی گھر سے کچھ فاصلے پر تھا جب اس نے گیٹ کھلتے اور ولی کی گاڑی باہر نکلتے دیکھی۔ اس نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ولی پر ڈالی اور گاڑی پورچ میں لے آیا۔ خیریت؟ علیزہ کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ کل چاچو جا رہے ہیں تو سوچا سونی کو لاہور کی سیر کروا دے۔ اس کے سر ہلانے پر علیزہ آگے بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے اسے سونی کی گھبرائی ہوئی شکل نظر آئی۔ اس کے سلام پر وسی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تم بھی جا رہے ہو؟ وکی کو نک سک سے تیار دیکھ کر وسی کو حیرت ہوئی۔ آج یہ معجزہ بھی ہو گیا، ولی بھائی نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا آرڈر دیا ہے۔ خوش قسمت ہو بھائی۔ وسی نے شرارت سے اسے کندھے پر ہاتھ مارا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی؟ ابھی وہ صرف ایک جوتا ہی اتار پایا تھا جب فریحہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا، ولی بھائی کہہ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ لوں۔ وہ اتنی سی بات پر بے حد خوش تھی۔ آج تو واقعی معجزے کا دن ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ فری یار، ایک تو میں سخت تھکا ہوا ہوں، دوسرا ولی نے پتہ نہیں کس موڈ میں ایسا کہہ دیا، لیکن مجھے اس کی عادت کا اندازہ ہے، یہ نہ ہو روڈ پر کوئی شو لگ جائے۔ اس نے دوسرا جوتا بھی اتار دیا۔ فریش ہو کر جب وہ لانچ میں پہنچا تو وہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ساری لائٹیں جلا دی اور سیدھا آمنہ کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دستک دے کر وہ اندر چلا گیا۔ آمنہ بیڈ سے ٹیک لگائے دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماما، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ ڈیڈی کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ ایسے ہی، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کسی بات پر پریشان ہیں، اس لیے جب تک آپ بتائیں گی نہیں میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ ہاں میں پریشان ہوں، اور اس کی وجہ ولی کی خالہ کا یہاں آنا ہے۔ وسی نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھے تمہارے چاچو کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہے، لیکن ان کی بیوی سمرہ، وہ صرف ولی کی خالہ ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے توفیق کی شادی اپنی بہن سے کروائی تھی۔ اس نے ولی کے دل میں ہمارے لیے اتنا زہر بھرا ہے کہ وہ آج تک ہمارا نہیں ہو سکا۔ تم نے دیکھے اس کے انداز، کیسی نظروں سے دیکھتی ہے مجھے۔ سخت نفرت ہے مجھے اس عورت سے۔ اب ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا اور اس کی نظریں مجھے اذیت میں مبتلا کرتی رہیں گی۔ اور صحیح بتاؤں
تو مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گی۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں ماما، اب وہ ڈیڈی کی تیسری شادی تو کروانے سے رہیں۔ اس کے مذاق پر بھی ان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تم نہیں جانتے وسیع میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دے گی۔ اتنے سال بعد بھی مجھے ڈر ہے وہ توفیق کو مجھ سے دور کر سکتی ہے، انہیں مجھ سے بدگمان کر سکتی ہے۔ میں فری اور علیزہ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے دیکھا علیزہ اور فری بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں۔ اگر اس نے انہیں میرے خلاف کر دیا تو میں… آخر میں وہ رو پڑی تو وسیع نے بے اختیار اٹھ کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہیں ماما؟ علیزہ اور فری کو آپ کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر انہیں خلاف ہی ہونا ہوتا تو کئی سال پہلے ہو جاتی، جب وہ بہت چھوٹی تھیں۔ اب تو وہ بڑی ہو چکی ہیں، ان کے پاس اپنا دماغ اور آنکھیں ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ جس طرح آپ کو ان سے پیار ہے، اسی طرح انہیں بھی آپ سے پیار ہے۔ ان کی طرف سے آپ بے فکر رہیں، وہ خالہ ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے۔ لیکن اس سے بڑا فیکٹ ہے کہ آپ ان کی ماما ہیں، اور ڈیڈی کی طرف سے بھی بے فکر رہیں۔ اتنے سالوں سے وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور کتنی بار سب کے سامنے وہ آپ کی اچھائی کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ان کے لیے آپ سے یا ہم سے بڑھ کر ان کی مرحومہ بیوی کی بہن کی باتیں اہمیت رکھتی ہوں گی۔ ہمیں چاچو سے مطلب ہے، آپ بس انہیں چاچو کی بیوی سمجھ کر ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تھینکس۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ آپ کا بیٹا اگر اپنی ماں کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا فائدہ؟ وہ اب ریلیکس ہو کر لیٹ گیا تھا۔ وہ کتنی دیر سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جواب کی منتظر تھیں، لیکن دوسری طرف سے جب کوئی جواب ملنے کی امید نہ رہی تو انہیں اپنا سوال دوبارہ دہرانا پڑا۔ توفیق، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ بیگ صاحب کا رشتہ بھی اچھا ہے، ان کا بیٹا انجینئر ہے، پڑھی لکھی فیملی ہے، مگر لڑکا 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ لیکن شائستہ کے بیٹے کا رشتہ مجھے ہر لحاظ سے پسند ہے۔ ایک تو لڑکا ڈاکٹر ہے، 2 بھائی ہیں۔ شائستہ میری کزن ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ علیزہ کا کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو بہانہ تھا کہ علیزہ پڑھ رہی ہے، لیکن اب تو اسے ایم اے کے بھی 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ آپ پھر مجھے ٹالنے کو کہہ رہے ہیں؟ اس طرح تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس طرح ٹالتے رہے تو لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ سوتیلی ماں ہے، اس لیے نہیں چاہتی کہ اچھی جگہ رشتے ہوں۔ آمنہ۔ توفیق صاحب نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ولی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ آپ نے بلایا تھا پاپا؟ ہاں آؤ۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ علیزہ کے لیے 2 پروپوزل آئے ہیں۔ ایک تو بیگ صاحب کا بیٹا ہے، دوسرا شائستہ کا بیٹا، آمنہ کی کزن۔ جانتے ہو گے تم تو۔ تم کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے شائستہ کا بیٹا پسند ہے، میں اس سے کئی بار مل چکا ہوں، اچھی فیملی ہے۔ تم بھی تو اس سے مل چکے ہو؟ مل چکا ہوں، اچھا ہے، لیکن علیزہ کے لیے مجھے پسند نہیں ہے وہ۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ آمنہ نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ بولے، لیکن اس کے انکار پر وہ خود کو روک نہیں سکی۔ سب سے بڑی برائی تو یہ کہ وہ آپ کی کزن کا بیٹا ہے۔ اس کے گستاخ لہجے میں مخاطب کرنے پر ان کا چہرہ ایک لمحے میں اتر گیا تھا۔ ولی، وہ ماں ہے علیزہ کی۔ توفیق صاحب نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا۔ ماں ہیں، لیکن سوتیلی، اور مجھے ان سے کوئی اچھی امید نہیں۔ میں علیزہ کا سگا بھائی ہوں، اس کے لیے بہتر سوچ سکتا ہوں۔ آپ انکار کر دیں انہیں۔ اس نے بڑے جتاتے ہوئے انداز میں آمنہ کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے سوتیلے پن کے احساس کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ انہیں اس کا احساس دلاتا تھا۔ وہ آنسو چھپانے کے لیے اٹھ کر واش روم میں گھس گئیں۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ولی، وہ علیزہ کو سگی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، بلکہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تبھی اس کی نظر علیزہ پر پڑی، جو دروازہ کھلتے ہی بڑی تیزی سے واپس مڑی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر اس کے پیچھے لپکا۔ علیزہ؟ اس کے مخاطب کرنے پر بھی وہ اسی طرح رخ موڑے کھڑی رہی تو وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ علیزہ نے اپنی آنکھوں کو پوچھا۔ وسیع کی ماما نے کچھ کہا ہے؟ اس کی خاموشی پر ولی نے ایک اور سوال کیا تو اس نے غصے سے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تم ہر بات میں ماما کو کیوں درمیان میں لے آتے ہو؟ وہ میری دشمن نہیں ہے، اور نہ ہی میری سوتیلی ماں ہے۔ وہ میری ہمدرد ہے، سب سے زیادہ۔
اور تمہیں میرے سگا ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن تمہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ مما کو تکلیف ایسے دی جائے، چاہے اس میں تمہارے کسی سگے کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اس کا بازو جھٹک کر باہر نکل گئی اور وہ کتنی ہی دیر تک ایسے ہی کھڑا رہا۔ علیزہ کی باتیں، اس کا رونا اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو توفیق صاحب والے کمرے میں آمنہ کے علاوہ علیزہ اور وسیع بھی موجود تھے۔ پاپا، آپ شائستہ آنٹی کو ہاں کر دیں، میرا خیال ہے ایاز علیزہ کے لیے بالکل صحیح ہے۔ جملہ ختم کر کے اس نے ایک نظر علیزہ پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے مسکراتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔